नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग ये पीस इस हिसाब से बन गया कि कल एक प्रोग्राम देखा जिसमें पाकिस्तान के बड़े मारूफ सहाफ़ी कामरान ख़ान साहब ने एक मनाजरा करवाया। और वो मनाजरा था बुनियादी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी और नदीम बाबर के दरमियान। कुछ दिन पहले कामरान ख़ान ने इस मनाजरे का चैलेंज दिया था और तवक्को अमूमन यही होती है कि कोई शख्स इसको संजीदगी से लेगा ही नहीं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी बहादुर आदमी है। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और पहले मौके पे दुनिया टीवी के स्टूडियोज़ पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने जो नदीम बाबर हैं और उनकी पॉलिसीज़ की धज्जियाँ जैसे उड़ाई हैं वो देखने वाली थी कि उनके पास बात करने के लिए, कहने के लिए, अपने और अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ का दिफा करने के लिए कुछ भी नहीं है। और एंकर ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो जो है प्रोग्रामों को, सवालों को डाइवर्ट किया जाए या शाहिद खाकान अब्बासी को इतना बोलना ना दिया जाए या प्रोग्राम ख़त्म करने में ज़रा उजलत का इजहार किया जाए। लेकिन जो तीर था वो कमान से निकल चुका था और शाहिद खाकान अब्बासी ने जितनी बहादुरी से, दलेरी से जवाब दिए, उससे इस हुकूमत का और इसकी पॉलिसीज़ का कच्चा चट्टा खुल गया। LNG गैस के मुताल्लिक लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल गई कि असल चक्कर क्या था और आजकल क्या हो रहा है। कतई नज़र इस बात के कि ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कैसा परफॉर्म किया और नदीम बाबर ने कैसा परफॉर्म किया, ये एक बड़ी अच्छी रवायत है कि जिस शख्स पर भी इल्ज़ाम लगे उस शख्स को कटहरे में आना चाहिए और आवाम के साथ सामने पेश होना चाहिए। और ये जो डिस्कशन है, ये जो डिबेट है, ये पब्लिक होनी चाहिए, आवाम को दिखानी चाहिए। एंकर जाहिर है अगर अनबायस्ड हो तो इसमें ज़्यादा लुत्फ़ आएगा और ये डिबेट बड़े मज़े की होगी। जब मैं ये डिबेट देख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मौजूदा हुकूमत और गुज़िश्ता हुकूमत के बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनका आपस में कंपैरिजन हो सकता है और डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, उसमें इदारे भी हैं, वजारतें भी हैं और वो डिबेट पब्लिक हो तो ताकि लोगों का सामना, लोगों को हक़ाइक़ का पता चल सके। तो मेरे जहन में सबसे पहले ख्याल आया कि एक डिबेट होनी चाहिए मौजूदा वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद की और राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह, अगर कभी नून लीग की अब हुकूमत आती है तो मुझे लगता है कि उनके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ही होंगे, क्योंकि उन्होंने डिक्टेटरों के दौर में जितनी जेलें भुगत ली हैं उनसे बेहतर जेलों के मालूमात किसी को भी नहीं होगी। तो राना सनाउल्लाह और शेख रशीद आपस में गुफ्तगू करें, मनाजरा करें। आपने शेख रशीद को टीवी स्क्रीनों पर गरजते बरसते बहुत देख लिया होगा, लेकिन आप, एक ज़माना था हम भी टीवी में काम करते थे तो वहाँ पे हमें पता चला कि शेख रशीद अपने मनपसंद एंकर से ही बात करते हैं और दो लोग हैं जिनके साथ वो प्रोग्राम में शामिल होने से कतराते हैं, बल्कि प्रोड्यूसर को मना कर देते हैं। उनमें एक जो शख्स है वो राना सनाउल्लाह है और दूसरे जो शख्स हैं वो जावेद हाशमी हैं। इन लोगों के साथ बैठना शेख रशीद को गवारा नहीं है और शेख रशीद खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं। कई चैनलों में ये भी हुआ कि शेख रशीद आए और इन दोनों मेहमानों में से कोई पहले बैठा हुआ था तो शेख रशीद उसी वक्त चुपके से अपनी गाड़ी पर वापस चले गए। तो ये डिबेट बहुत मज़े की होगी, इसमें जमहूरियत की बात होगी और एक तरफ बूट पॉलिशियों की बात होगी और दाखिला किस तरह मैनेज किया जाता है और राना सनाउल्लाह उसके बारे में अपना टेक देंगे और शेख रशीद की शख्सियत के बारे में जो गुलफशानी करेंगे वो आपको अंदाज़ा हो ही रहा है। इस तरह अगर ख़जाना की बात करें, वजारत ख़जाना की बात करें तो मेरे ख्याल में डिबेट बिल्कुल बनती है इसहाक डार के दरमियान और हफीज़ शेख के दरमियान। हफीज़ शेख की जो पॉलिसीज़ हैं, IMF कर्ज़े में पाकिस्तान किस तरह चला गया, किस तरह उस वक्त डॉलर को 100 से नीचे रखा हुआ था, किस तरह उस वक्त प्राइसेस कंट्रोल थी, किस तरह पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स कर रहा था, किस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट रखा गया था, किस तरह महंगाई लोगों को डस नहीं रही थी और किस तरह बिजली के और पेट्रोल के कीमत काबू में थी। और हफीज़ शेख बताएं कि किसके कहने पर उन्होंने पाकिस्तानियों के सर पर महंगाई का अजाब मुसल्लत किया
کیا ہے, کس کے کہنے پر ہم IMF کے چنگل میں دوبارہ پھنس گئے ہیں, کس کے کہنے پر ہم نے پیٹرول چینی کی پرائسز بڑھائی ہیں, کس کے کہنے پہ ضروریات زندگی عوام کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں اور عوام کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضرور بات ہونی چاہیے. اسی طرح میرے خیال میں ایک ڈبیٹ بنتی ہے مفتاح اسماعیل اور حماد اظہر کے درمیان کے, اور مفتاح اسماعیل جتنا کلیئرٹی سے بولتے ہیں, جس طرح انہیں پالیسیز پر کنٹرول ہے, جس طرح انہوں نے سٹڈی کیا ہوا ہے, وہ میرے خیال میں حماد اظہر سے بات کریں تو حماد اظہر کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں بچے گا. میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ایک مناظرہ ضرور ہونا چاہیے, اور وہ مناظرہ ہونا چاہیے پیمرا کے حوالے سے. پیمرا کے حوالے سے اس زمانے میں تھے ابصار عالم, بڑے نامور صحافی ہیں, اور وہ چیئرمین پیمرا تھے, اور آج کل ایک سلیم بیگ صاحب ہیں جن کا شاید آپ نام بھی نہیں جانتے, جن کے کام بھی نہیں جانتے. تو اس زمانے میں ابصار عالم نے کس طرح غیر جمہوری قوتوں کے آئے ہوئے فونز کو پبلک کیا تھا, کس طرح بتایا تھا کہ پیمرا پہ دباؤ مل رہا ہے, اور ان کی نوکری اس سے خطرے میں پڑ گئی, ان کی جان ان سے خطرے میں پڑ گئی. آج تک ان سے ان کی تنخواہیں واپس مانگی جا رہی ہیں. اور آج کل جو پیمرا کا حال ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے چینلوں کو کون چلا رہا ہے, سچ جھوٹ سب کچھ چل رہا ہے, اور پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے. نہ جو ہے یہ پیمرا کا تو کنٹرول ہے ہی نہیں نا, یہ تو اور ہی اداروں کا کنٹرول ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ابصار عالم کا یہ کمال ہے کہ اس نے آواز اٹھائی اور پاکستان میں ایک بڑے بولڈ سٹیپ کا آغاز کیا. ایک اور مناظرہ اس موقع پہ بنتا ہے, اگر ہم فارن منسٹرز کی بات کریں تو خواجہ آصف کا اور شاہ محمود قریشی کا. شاہ محمود قریشی جہاں ہر جگہ سر جھکا دیتے ہیں, ہر جگہ توبہ طائب سے گزارا کرتے ہیں, وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ فارن منسٹر خواجہ آصف بھی تھے, اور خواجہ آصف نے امریکہ میں ایشیا سوسائٹی میں ایک سپیچ کی تھی جو 1 گھنٹہ 4 منٹ کی تھی. اگر آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے. یہ وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی تھی, اور انہیں بتایا تھا کہ آپ نے ہمیں استعمال کیا ہے, اور جب اپنی غلطیاں تسلیم کی تھیں تو انہیں بھی ان کی غلطیاں یاد کروائی تھیں. یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. تو ان دونوں کا بھی آپس میں بیٹھ کے مناظرہ ہونا چاہیے, پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, سارا کچا چٹھا کھل جائے گا. اچھا, انفارمیشن کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ بالکل بنتی ہے پرویز رشید کی اور شبلی فراز کی. شبلی فراز جن لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پرویز رشید کی ساری عمر ان لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزر گئی ہے. پرویز رشید بنیادی طور پر سیاسی کارکن ہے, شبلی فراز بنیادی طور پہ ایک نظریاتی شخص کے بیٹے ہیں, لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے والد کے نظریات سے متصادم ہیں. میرے خیال میں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, یہ مناظرہ ہوتا ہے, جمہوریت پہ بات ہوتی ہے, آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی پر بات ہوتی ہے, اور پرویز رشید اور شبلی فراز آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو پرویز رشید کو کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. شبلی فراز کے ہر بیان کے جواب میں صرف احمد فراز کا کوئی قطعہ, کوئی شعر, کوئی نظم پڑھ دینا ہی کافی ہوگا. اچھا, جب ہم بات کر رہے ہیں ریلوے کی بات کر لیتے ہیں. مطلب ریلوے خواجہ سعد رفیق چلا رہے تھے. سعد رفیق ریلوے جیسے ادارے کو پروفٹ میں لے آئے تھے, اور ریلوے کی کارکردگی, پرفارمنس اور اس کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. شیخ رشید صاحب بھی وزیر ریلوے رہے ہیں, وہ آج کل وزیر داخلہ ہیں. تو شیخ رشید صاحب کے دور میں ریلوے کو 50 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, جو بہت بڑا نقصان ہے. تو ان دونوں کی بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا, عوام دیکھیں, پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور کھل کر بات کی جائے, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا مسائل ہوتے ہیں, کس طرح ریلوے کو بہتر کیا جاتا ہے, اور کس طرح ایک شخص ریلوے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. ڈیفنس منسٹری کی بات کریں. ڈیفنس منسٹری میں البتہ کو بہت زیادہ طاقتور وزراء کا رواج نہیں ہے, لیکن خرم دستگیر خان مسلم لیگ نون کے دور میں ڈیفنس منسٹر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں پرویز خٹک ہیں, اور پرویز خٹک تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے, اور ڈیفنس کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ ISPR ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, یا جہادی صحافی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. پرویز خٹک کو مثلا انڈیا سے سرحدوں پہ اگر کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو بنیادی طور پر پرویز خٹک کو وہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن پرویز خٹک وہاں پر ہمیں کہیں نہیں نظر آتے. خرم دستگیر جب آپ تھے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دفاع کے بہت
طاقتور وزیر تھے اس لیے کہ دفاع کے معاملات وزراء سے آگے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال خرم دستگیر نے اس میں بہتر کام کیا تھا، اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے خرم دستگیر بات کریں پرویز خٹک سے کہ ان کے دور میں کیا مسائل تھے، انہوں نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا، اور آج کل پرویز خٹک صاحب کس طرح مسائل کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے بھی ایک مناظرہ چاہیے، اور وہ مناظرہ پبلک ہونا چاہیے اور عوام کو اس میں فیصلہ دینا چاہیے۔ وہ مناظرہ ہونا چاہیے شہباز شریف اور عثمان بزدار کا، دونوں وزیر اعلیٰ رہے ہوئے ہیں، اور ہم بڑے الزام لگایا کرتے تھے میڈیا کے شہباز شریف جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں لانگ بوٹ پہن کر پہنچ جاتے ہیں، جہاں کسی خاتون کی بے حرمتی ہوتی ہے وہاں جا کے لوگوں کو معطل کر دیتے ہیں، اور سارے پنجاب میں انہوں نے موٹر ویز کا جال بچھا دیا، میٹروز چلا دی، ان کی قیمت بھی کم رکھی، اورنج ٹرین شروع ہو گئی، پی کے ایل آئی جیسا ادارہ انہوں نے شروع کیا اور اس کو موجودہ حکومت نے تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد عثمان بزدار صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ نے پنجاب میں کس طرح کیا، پی کے ایل آئی کو کس طرح تباہ کیا، اورنج ٹرین کا کیا حال کیا، میٹروز کا کیا حال کیا، اور جو ہے پشاور میٹرو سے کمپیریزن جب پہلے ہوتا تھا تو اب وہ کمپیریزن کس طرح کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے عوام سے عثمان بزدار کس طرح انتقام لے رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے حوالے سے یہ بات بتاؤں، وہ لوگوں کا سامنا کرنے، میڈیا کے سوالات کا جواب دینے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب تک تقریباً 8-10 چینلوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں انٹرویو دینے آؤں گا، ساری تیاریاں ہو گئیں، سارا پروٹوکول ہو گیا، اور اینڈ ٹائم پہ عثمان بزدار نے انکار کر دیا کہ وہ تیار نہیں ہے ابھی۔ تو ان کا شہباز شریف سے مقابلہ ہونا چاہیے، اور مقابلہ کارکردگی، پرفارمنس اور حقائق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایک اور مناظرہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ مناظرہ ہونا چاہیے عمران خان کے درمیان اور مریم نواز کے درمیان۔ اس مناظرے میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس تو ایک تقریر ہے، وہ ہمیں یاد کرا چکے ہیں 272 دفعہ کر کے، جس میں وہ بتا دیتے ہیں کس طرح انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، کس طرح شوکت خانم بنایا، اور کس طرح 22 سالہ جدوجہد کی۔ تو اس کے جواب میں مریم نواز کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ کس طرح شوکت خانم جب بنا تو اس کے لیے 50 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت نے، جو کہ نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے دیا۔ پھر اس کے بعد زمین شوکت خانم کی نواز شریف نے دی، اور اس کی وجہ سے یہ شوکت خانم مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد جو عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے اس کے حوالے سے بھی مریم نواز بتائیں کہ کس طرح، اور وہ بتا بھی چکی ہیں کہ جنرل پاشا نے کس طرح لاہور کا جلسہ کرایا۔ پھر اس کے بعد جب وہ سلیکٹڈ کہتی ہیں تو یہ سلیکٹڈ کس طرح ہوئے، کس طرح یہ حکومت معرض وجود میں آئی، کس طرح مریم نواز نے بہادری سے اپنا بیانیہ سامنے رکھا، اور کس طرح عمران خان صاحب تابعداری کر رہے ہیں، اور کس طرح مریم نواز نے غیر جمہوری قوتوں کی نافرمانی کر کے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ یہ باتیں پبلک ہونی چاہیے اور اس پہ مناظرہ ہونا چاہیے۔ ایک آخری مناظرہ اور ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی جس پہ الزام لگایا اس شخص کو سامنے آنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو دو چیزیں رہ گئی ہیں، دو مناظرے میرے ذہن میں اور بنتے ہیں، اور اگر پبلکلی بات ہوگی تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک مناظرہ ہونا چاہیے جنرل عاصم باجوہ اور احمد نورانی جو ہمارے صحافی ہیں ان کے درمیان۔ احمد نورانی نے بڑی جو ہے انویسٹیگیشن کر کے جنرل عاصم باجوہ کے اربوں روپے کے اثاثے سامنے لے کے آئے، پھر ریکارڈ ٹیمپرنگ کی انہوں نے بات کی، اور ہر چیز وہ صحافی ہیں، پکے صحافی ہیں، ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو جنرل عاصم باجوہ کو چاہیے کہ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو بیٹھ جائیں احمد نورانی کے ساتھ، کسی شو میں بیٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ اینکر انبائسڈ ہو، تو بیٹھ کر بات کر لیں، دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ احمد نورانی کے حقائق اگر غلط ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر جنرل عاصم باجوہ کے حقائق غلط ہیں تو ان کی تعدیب ہونی چاہیے۔ یہ مسائل تو پھر اسی طرح حل ہوں گے نا، قومی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ایک اور مناظرہ، اور وہ آخری مناظرہ ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب بار بار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب بتائیں یہ آپ نے سیٹ اپ کس طرح لایا، اس جعلی حکومت کو کیسے آپ لے کے آئے، عمران خان کو آپ نے تخلیق کیسے کیا، آپ نے ہمارے لوگوں کو الیکشن کس طرح ہروایا، اور آپ نے یہ حکومت کیسے تشکیل دی، ہمارے ساتھ گرفتاریاں کیسے ہوئیں، نیب کے کیس بنوائے۔
تو بنیادی طور پر مناظرے کا تو مزہ یہی ہے کہ جس کے اوپر الزام لگے وہ سامنے بیٹھے. نواز شریف صاحب ایک لائیو شو میں بیٹھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اور دونوں ایک دوسرے کے سوالات کا جواب دیں. جنرل قمر جاوید باجوہ بتا دیں کہ جو ہے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی, الیکشن 2018 کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, نیب میں جو گرفتاریاں ہوئیں اس میں کوئی فوج کی مداخلت نہیں تھی, اور نواز شریف بتائیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر آتے. دیکھیے جو گرینڈ ڈائلاگ ہوتی ہے, قوموں کی جو ذہنی ترقی ہوتی ہے, اس میں اس طرح کے ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ جو میں نے چند ڈسکشنز آپ کو بتائی ہیں اگر ہو جائیں تو میرے خیال میں اس قوم کے لیے بہت بہتر ہوگا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور اس حکومت کی ہر شعبے میں ناکامی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور جن لوگوں نے اس حکومت کو سلیکٹ کیا ہے ان کا پچھتاوا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا.